नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज आपको पता है कि आज भी जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा बहुत ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्टें आ रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों की ये फरमाइश थी कि मैं इस टॉपिक पे भी बात करूं और बताऊं कि लोगों को कुरान और सुन्नत और शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म देती है। आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वालिदैन और औलाद के दरमियान ही की हम बात करेंगे, जिसको हम कुरान और सुन्नत के ज़रिए साबित करेंगे। पहले ज़माने का वक्त क्या था और अब के ज़माने का वक्त क्या है, पहले के लोग कैसे करते थे और अब के लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि पहले ज़माने में औलाद का क्या रोल होता था और आज के ज़माने में औलाद का क्या रोल है। पहले ज़माने में वालिदैन का क्या रोल होता था और आज के ज़माने में औलाद का क्या रोल है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कुरान और सुन्नत से साबित करने वाले हैं कि पहले क्या होता था और अल्लाह ताला ने हमें किस तरीके का हुक्म दिया है, हमारे औलाद के हम पर क्या हुकूक हैं और औलाद के वालिदैन के ऊपर क्या हुकूक है, वालिदैन के औलाद के ज़िम्मे क्या फ़राइज़ हैं और औलाद के वालिदैन के ज़िम्मे क्या फ़राइज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो वालिदैन और औलाद के दरमियान, बच्चों के दरमियान है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन आजकल अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। समझिए कि आप 90% पेरेंट्स जो है, चाहे वो इस्लामिक माहौल के बच्चे हैं, चाहे वो दुनियादार हैं, चाहे वो मॉड स्क्वाड हैं, चाहे वो इन कंट्री में हैं या आउट ऑफ कंट्री में हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, लेकिन हर हवाले से हर कोई पेरेंट्स जो है वो एज ए पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन मसाइल को हल कर चाहते हैं और इन मसाइल के बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे होते हैं, मालूमात कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारे इस मसले का हल आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जो है उनके लिए स्पेस दिया जाए। अच्छा, स्पेस किस तरह, जैसे कि उनकी करियर की चॉइसेस में उनको स्पेस दिया जाए। अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जो जिनको वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उनके रास्ते में रुकावट ना करें। आप अपनी विशेस को, अपने पेरेंट्स की विशेस को जो है वो उनके ऊपर इम्पोज ना करें। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि उनकी करियर की चॉइस में, उनकी फील्ड की चॉइस में उनको स्पेस दे दीजिए। ठीक हो गया। दूसरी बात हम कहते हैं, जो मेन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों की शादी, उनकी मोहब्बतें और उनकी पसंद और नापसंद। तो मेरी उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है, आज आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि वाकई मैंने सही कहा है या नहीं, और आप कितने % इस बात से अग्री करते हैं और कितने % आप इस बात से डिसअग्री करते हैं। कि आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आई है तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, आपकी मेहरबानी है, और अगर आपको पसंद आती है और आप ये समझते हैं तो अपने ही जैसे दूसरे पेरेंट्स को भी इसी बात का मशवरा दीजिएगा। देखें, हमारे वालिदैन क्या करते हैं कि आप एक लड़का है या एक लड़की है, उसे किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, को एजुकेशन में डालते हैं, उसको अच्छे से अच्छा जो है वो आप फ़ोन दे देते हैं, पिकनिक पार्टीज़ की परमिशन देते हैं, गैदरिंग देते हैं, गैदरिंग में बैठने की इजाज़त देते हैं, आप गेट टुगेदर है, पिकनिक है, पार्टीज़ है, जो कुछ भी है, कंबाइन स्टडी की, आपने सारा कुछ आपने बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कर दिया। हर तरीके से आपने उनसे प्यार से, मोहब्बत से, उनको मतलब उनकी ख्वाहिशें, उनकी फरमाइशें मुंह से निकलने से पहले आप उनको, उनकी चीज़ों को, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर लड़की है तो उसकी जो फरमाइशें होती हैं, ब्रांडेड सूट हैं, उनकी ज्वेलरी है, उनके बैग्स हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स है, आप उनको प्रोवाइड करते हैं।
اسی طریقے سے اگر لڑکے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اگر ان کی ڈیزائر ہوتی ہے بائک کی گاڑی کی تو آپ ان کو وہ بھی لے کر کے دیتے ہیں، آپ ان کو ہر ان کی فیسلٹیز ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ بہت ایسا بن جاتے ہیں، سختی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کروایا ہے، وہ کسی میڈیکل انجینئرنگ کالج میں ہے، کہیں آرمی میں جا رہی ہے یا کسی ایسی فیلڈ میں ہے جہاں جہاں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، تو آپ نے اس کو پھر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ اگر تو آپ اپنی مرضی سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ نے فل فریڈم دیا ہوا ہے بچی کو، آپ ہر اس کی فرمائش کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر خدا را اگر آپ کی بچی اگر کہیں آپ کے کسی بچے کے اندر کسی لڑکے کے اندر انٹرسٹڈ ہو گئی ہے اور وہ کرنا چاہ رہی ہے، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ سنت طریقے سے اس کا نکاح کر کے اس کا کام کروا دیں۔ لیکن اگر آپ اس کے دوران اس وقت آپ سخت بن جائیں اور آپ سختی شروع کر دیں، موبائل لے کے توڑ دیں، یونیورسٹی جانا بند کر دیں، پڑھائی کو اسٹاپ کروا دیں، تو یہ چیز آپ کی اولاد کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو بغاوت پر مجبور کر دے گی، اور جس میں آپ کی عزت جو آپ نے سال ہر سال سے کمائی ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اس ایج کے اس وقت فیس میں ہوتے ہیں جس وقت وہ آسمانوں کو سر کرنا چاہتے ہیں، جس وقت پہاڑوں پہ چڑھنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، جس وقت وہ سمندروں کو سر کرنا چاہتے ہیں، آسمانوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ کریں گے، آپ بحیثیت پیرنٹس کے اس لڑکی کو اگر وہ کہیں پسند کرتی ہے، اس کی کسی سے دوستی ہے، تو اس لڑکے کے والدین کو بلائیے، اس کی فیملی خاندان کو دیکھیے، اور پھر سنت طریقے سے آپ اس کا نکاح کر کے اس کو جو ہے ودا کر دیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اگر آپ کا کوئی لڑکا کہیں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ میری پسند سے، میں اپنی پسند سے بہو لاؤں گی، میں اپنی پسند سے جو ہے لڑکے کی شادی کروں گی، میں نے فلاں دوست کی بیٹی پسند کی ہوئی ہے، میں نے فلاں لڑکی پسند کی ہوئی ہے، اپنی بہن کی بیٹی، اپنی بھائی کی بیٹی، یا فادر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی بھتیجی بھانجی اور فلانا کو میں لے کر کے آؤں گا۔ تو پلیز ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی لڑکا یا کرنا چاہتا ہے کہیں ہے، تو اس لڑکی کی فیملی سے ملیے، اس سے بات چیت کریے، اور ان کو جو ہے پھر خاموشی سے آپ ان کا سنت طریقے سے نکاح کر کے ان کو جو ہے آپس میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے خود بچے اور بچی کو آگ کے قریب کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ جب وہ آگ کو پکڑنے لگے تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پانی لے کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آگ کو ہم بجھا دیتے ہیں۔ تو اب یہ آگ ایسی ہو گئی ہے کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، اور اب یہ نہ رکنے والی اور نہ بجھنے والی اور نہ ختم ہونے والی آگ ہے، جو کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے اب کیا کریں، بچیوں یا بچوں کو پڑھانا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن اس کو اپنی ویلیوز، اپنی اقتدار، اپنی لمٹس کراس کرنے نہ دے۔ اگر آپ بچی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو آپ اس کو برقعے کے ساتھ، ابائی کے ساتھ بھیجیں، پردے کے ساتھ رہیں، روزانہ اس کے اوپر آپ یہ ماں بحیثیت مدر آپ اس کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ کی یہ لمٹس ہیں، آپ نے اپنے فادر اور اپنے بھائیوں کا سر نیچا نہیں کرنا، یہ ہماری اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری ویلیوز ہیں، ہم آپ کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ کو اپنی لمٹس کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی لڑکا آپ کی طرف بڑھتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تو آپ نے صرف لڑکیوں کی حد تک رکھنا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، لڑکیوں کے ساتھ گروپ بنانا ہے،
آپ نے لڑکیوں کو دوست بنانا ہے، لڑکوں کے اندر انوالو نہیں ہونا ہے، اور آپ کی یہ لمٹس ہیں اور آپ نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ روزانہ ڈے ٹو ڈے بچی کو آپ یہ فیڈ کرتی رہیں گی تو آپ کی بچی یقیناً اس بات کو اپنے اندر ابزارو کر لے گی کہ نہیں، میری پیرنٹس کی یہ ڈیزائر نہیں ہے، ان کی یہ لمٹ ہے اور انہوں نے مجھے اتنی ہی پرمیشن دی ہے تو مجھے اسی باؤنڈری میں رہنا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ بچے کو کوئی ایجوکیشن میں کروا رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہ سمجھا دینا ہے کہ بیٹا آپ نے لڑکیوں کے ساتھ نہیں، لڑکوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، لڑکوں کا گروپ بنانا ہے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے، پکنک کرنی ہے، پارٹی کرنی ہے، تفریح کرنی ہے، فن کرنا ہے، لیکن اپنے ہی جینڈر میں کرنا ہے، اپنے ہی دوستوں کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے لڑکیوں کے اندر، آپ نے دوسرے جو ہے فیمیل کے اندر نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ گروپنگ، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ بہت سے پیرنٹس اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ہر لڑکی یا ہر لڑکا برا نہیں ہوتا ہے، یا ہر پیرنٹس نے اتنی آزادی نہیں دی ہوتی ہے۔ آپ بحیثیت اگر پیرنٹس ہیں، وہ آپ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری بنا دے اور اس باؤنڈری کے اندر ایڈمیشن سے پہلے بچے یا بچی کو بتا دے کہ یہ آپ کی لمٹس ہیں، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ہماری بحیثیت ایک مسلمان کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو یہ تمہاری جو ہے، یہ تمہارا گڈ وے ہے اور یہ تمہارا بیڈ وے ہے، اور یہ تمہارا رائٹ وے ہے اور یہ تمہارا رانگ وے ہے۔ اگر تو تم رائٹ وے پہ چلتے رہو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، میں تمہیں جو ہے وہ تم سکسیس ہوگے، لیکن اگر تم رانگ وے میں جاؤ گے تو پھر میں تمہیں پنش کروں گا۔ تو اسی طرح آپ نے بھی بچوں کو ڈیفائن کر دینا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ وے ہے، یہ آپ کا رانگ وے ہے، اور آپ نے اس وے پہ جانا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ نے رانگ وے پہ جانا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ سختی نہیں کیجیے، ان کے ساتھ پیار محبت سے کریے۔ آپ کو اگر بچوں کو اپنے طور پہ چلانا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی لمٹس یاد دلائیے، بار بار ان کو ریمائنڈر دیے کہ بیٹا آپ مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر چلو، آپ دین پہ چلو۔ یہ ساری ایجوکیشن جو ہے، یہ سارا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، نیسسری ہے، یہ صرف سب کچھ ہے، لیکن آپ کی ایک لمٹ ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ جب ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کا وقت آئے گا، جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کا نکاح کر دینا ہے، اور جلد از جلد نکاح کر کے نکاح کے بندھن میں باندھ دیجئے، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اور ڈے بائی ڈے یہ ماحول جو ہے، یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ قرب قیامت کی علامات ہے، اور قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ولگرنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے گی، اور وہ شریف لوگوں کے لیے، معزز فیملی کے لیے، نوبل فیملی کے لیے باہر نکلنا، یا باہر کہیں جانا آنا، یا باہر ان کی خواتین کا نکلنا، ایون کہ مردوں کا بھی نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے وہ فیملیز جو باہر آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ اپنے بچوں کو سیف کرنا، اپنے بچوں کو لے کر کے چلنا، یا کوئی پکنک پارٹی کرنا، یا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے جانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی جو ولگرنس ہے وہ ان کو جو ہے، بہت نوبل فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ شرمسار کرتی ہے، بہت شیم فل کرتی ہے۔ اس لیے آج کل کے ماحول سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو روزانہ ان کے لمٹس، ان کی باؤنڈریز بتائیں، اور اگر وہ پھر بھی کسی چیز کے اندر انوالو ہو تو ان کے ساتھ سختی اور تشدد نہ کریں۔ موبائل توڑنے سے، یا جو ہے وہ آپ کا کالج بند کر دینے سے، یونیورسٹی بند کر دینے سے آپ کا ان کو روک نہیں سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نکاح کر کے ان کو اجازت دے دیں اور سنت طریقے سے نکاح کر دیں مسجد کے اندر، اور جو ہے مسجد کے اندر جب نکاح ہو جائے گا تو وہ
بابرکت نکاح ہوگا اور آگے ان کی زندگی جو ہے گزرنے کے چانسز بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر سنت پر عمل کر لیا جائے تو جو کام غلط بھی اگر انسان بندہ بائی چانس اپنی حرکتوں کی وجہ سے کر لیتا ہے تو اس کو بھی سنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب آپ کو اسلام میں، شریعت میں اجازت بھی دی گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے یا بچیاں ایسے ہی ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ ساری زندگی ان کو بہت پیمپرڈ رکھتے ہیں تو شادی کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے کریئر کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل ان کو فریڈم دے دیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں جن کے زندگی میں ان کو شادی کے بعد اگر جیسے کہ بہو گھر میں آتی ہے تو اس کو ساس کو چاہیے، سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اسپیس دیں، اس کو کم از کم، ہمارے شیخ کہتے تھے کہ 1 سال تک آپ اس کو ٹائم دیں۔ اگر تو وہ گھر بنانے والی ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، آپ کے ساتھ پیچ اپ کر لے گی، کمپرومائز کر لے گی، گھر بن جائے گا۔ اور اگر وہ گھر بنانے والی نہیں ہوئی ہے تو 1 سال کے بعد بھی اس کے اندر وہی چیزیں رہیں گی، تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، اس کو ٹونگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پنش کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کو کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں کہ آپ نے 1 سال تک اس کو اسپیس دے دیا، ٹائم دے دیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت فاطمہ تو زہرا کا اس بات سے میں آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب بڑی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، آپ خاموش ہے۔ حضرت عثمان نے پیغام دیا، آپ خاموش ہے۔ لیکن آپ دل سے چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کا جو ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ آپ کے بھتیجے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کو جو ہے وہ پسند بھی تھے، اور وہ مسلمان ہونے میں سب سے زیادہ چھوٹے بچے تھے، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر کے بھی تھے۔ تو آپ نے پھر حضرت فاطمہ چاہتے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ابھی تک نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ اگر علی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں گے تو میں ان کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن جو ہے حضرت علی جو ہے اپنے اس میں تھے کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو برا نہ مان جائے، اور میرے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے نبی کی بیٹی کے لیے پیغام دے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے، وہ بھی چاہتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے سے نکاح کرنا، لیکن خاموش تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خود ہی حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ کا کیا نکاح کا کیا ارادہ ہے، کس طریقے کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہ میں جو ہے وہ نکاح کر لوں، لیکن میرے پاس ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی رشتہ پیش کیا جائے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی یا رسول اللہ میں بالکل تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا پیغام دیا کہ کیا آپ فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے حیران ہوئے، خوش بھی ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پریشان بھی ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کہہ دی جو ان کے دل کے اندر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے کہ یہ علی رو بھی رہے ہیں، حیران بھی ہے، خوش بھی ہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ حیران بھی ہیں، خوش بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 by 1 کر کے جواب دیا کہ حیران میں ہوں کہ اللہ نے میری دعا سن لی، اور پریشان میں ہوں کہ میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں، اور میں خوش بھی ہوں اور میں چاہتا بھی ایسا ہوں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا سے نکاح کر سکوں، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے پیغام آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی پیغام دے چکے ہیں، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو میں خاموش ہو گیا تھا، میں ڈر گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اگر میں بھی پیغام دوں اور آپ خاموش ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے کو بہت دکھ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو کہا کہ میں آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جو ہے نکاح کا انتظام کریں، اور جو ہے میں
کل یعنی کہ جمعے کے دن مبارک دن، یعنی آج جیسے جمعہ ہے، جمعے کے مبارک دن جو ہے چاشت کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیا۔ پھر حضرت علی سے نکاح کے بعد آپ نے جو ہے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ جو کبائر صحابہ تھے وہ سب شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں کل صبح جمعے کے دن چاشت کی نماز کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر رہا ہوں۔ تو لوگ جو ہے وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور مبارکباد بھی دی۔ تو حضرت پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باقی صحابہ اکرام چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے جواب نہیں دیا کہ ایک تو آپ یہ کہ آپ کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر میں بھی فرق تھا، دوسرے یہ کہ آپ جو ہے وہ میرے رشتے میں سسر بھی تھے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی تھیں۔ تو اس لیے مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں جو ہے وہ مطلب ایک عمر کا، اسلام کے اندر عمر کا، مال کا، خوبصورتی کا، ہر چیز کا جو ہے ایک تناسب رکھا گیا ہے، ایک ریشو ہے، ایک پیمانہ ہے کہ اگر لڑکے کی عمر یہ ہے تو لڑکی کی اتنی عمر ہونی چاہیے، اگر لڑکا اتنے مال والا ہے تو لڑکی اتنی مال والی ہونی چاہیے، اگر لڑکا اتنا خوبصورتی میں ایسا ہے تو لڑکی خوبصورتی میں ایسی ہے، اگر لڑکا حسب نسب میں ایسا ہے تو لڑکی کو حسب نسب میں ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کیا کہ آپ نے جب پیغام دیا تھا تو وہی بات آ رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت فاطمہ کی عمر میں کافی فرق تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور وہ بھی رشتے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو پہلے سے ہی حضرت عثمان کے نکاح میں دے چکے تھے۔ حضرت زینب اور حضرت رقیہ کا نکاح، حضرت زینب اور حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوا تھا، اور حضرت رقیہ جو تھیں وہ ان کا انتقال کر چکی تھیں، تو اس کے بعد آپ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اور اس وقت حضرت ام کلثوم نکاح کے اندر موجود تھیں۔ تو اسلام کے اندر ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح نہیں اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جو ہے وہ 2 سگی بہنیں جمع ہو سکیں، تو چونکہ حضرت ام کلثوم حیات تھیں تو اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت عثمان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عثمان بہت اچھے تھے اور بہت زیادہ اچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ساری حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہ اتنے اچھے، اتنے شرم و حیا والے، اتنے شریف النصف انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کا خطاب دیا گیا تھا، یعنی 2 نور والے، 2 آنکھوں والے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کی آنکھیں تھیں، ان کی آنکھوں کا نور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ پھر حضرت علی جو تھے وہ ان کے بھتیجے، ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور جو ہے ان کی ایج کے تھے۔ جب نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ کی ایج جو تھی اس وقت بعض احادیث میں ہے کہ 16 سال تھی، اور حضرت علی کی جو ہے عمر 18 سال تھی، اور بعض احادیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ کی عمر جو ہے 16 سال تھی، اور حضرت علی کی عمر جو ہے 20 سے 21 کے درمیان تھی۔ تو اس لیے جو ہے اگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس زمانے میں بھی یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت علی جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے، تو کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک شرعی مسائل ہیں، یہ فقہی مسئلے ہیں کہ لڑکی کی خاموشی، اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، یا اس کا اپنے ولی باپ بھائی اس کو جو ہے اجازت دینا، یہ اس کا نکاح کا اقرار ہوتا ہے۔
لیکن اس میں یہ ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے بچی کو ساری ڈیٹیل بتا دینی ہے کہ لڑکے کا حسب نسب یہ ہے، شکل صورت یہ ہے، اور اس کا کمائی یہ ہے، اس کا کاروبار یہ ہے، اور وہ مطلب آپ کو کس طریقے سے رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ساری ڈیٹیل بتانی ہے۔ اگر تو بچی آپ کی اقرار کر رہی ہے تو پھر اس کی رضا سمجھی جائے گی، اور اگر وہ اقرار نہیں کر رہی ہے، اس نے انکار کر دیا، تو اس کے انکار کو اگر وہ عاقل اور بالغ ہے تو کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ بڑے فقہی مسائل ہیں جو کہ آپ لوگوں سے میں جیسا کہ کہتی رہتی ہوں کہ فقہ کو ضرور سیکھیں۔ فقہ کو اگر آپ سیکھیں گے، حدیث کو سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، تو آپ کے مسائل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے تمام مسائل کا خود ہی حل مل جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان کے اندر ہمارے آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، ہماری کلاسیں جاری ہو ساری ہیں۔ اگر کوئی بہن تجوید سے قرآن صحیح کرنا چاہتی ہیں، تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن کو دیکھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں، اس کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہیں، احادیث کو پڑھنا چاہتی ہیں، حدیث کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، فقہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کتاب الہدایہ، ہدایہ کی جلد اول میں ہے، جلد ثانی میں ہے، جس کے اندر فقہ کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، تمام چیزوں کے اجابت اور قبول کے مسائل ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ہم کہاں تک آپ کو لیکچر بتاتے رہیں گے، بناتے رہیں گے؟ ساری چیزوں کو تو ہم لوگ ایک لیکچر میں کور نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو موٹی موٹی چیزیں، بیسک چیزیں ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو کب پتہ چلیں گی؟ جب آپ خود فقہ کو پڑھیں گی، جب آپ فقہ کا علم حاصل کریں گی، تو بہت سارے مسائل آپ کو آپ کے گھروں میں جو سانس لے رہے ہیں، جو جنم لے رہے ہیں، جو ابھر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، وہ سارے آٹومیٹکلی قرآن سے جڑنے سے، حدیث سے جڑنے سے، فقہ سے جڑنے سے آپ کے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مسئلے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی عملیات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود ماہر ہو چکی ہوں گی، آپ خود ایکسپرٹ ہو چکی ہوں گی، آپ خود چیمپئن بن چکی ہوں گی۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ قرآن میں کس چیز کا کیا حکم دیا ہے، چاہے وہ جوڑوں کے درد کی بیماری ہو، چاہے وہ سر کے درد کی بیماری ہو، چاہے وہ آنکھوں کی بینائی کی بیماری ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی گھر کے مسائل ہوں، چاہے رشتوں کے مسائل ہوں، چاہے شادی کے مسائل ہوں، چاہے نکاح کے مسائل ہوں، سارے مسئلے آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ چاہے نوکری کے مسائل ہوں، چاہے کاروبار کے مسائل ہوں، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ چاہے گھر مکان دکان بنانے کے مسائل ہوں، وہ بھی آپ کو حل ہو جائیں گے۔ ہر چیز آپ کی حل ہو جائے گی اگر آپ دین سے جڑ رہی ہیں، اگر آپ تفسیر اور حدیث اور فقہ پڑھ رہی ہیں، تو آپ کی تمام چیزیں آپ کو خود بخود ہو جائیں گی۔ تو میری آج کی جو بتانے کا مقصد تھا یہ کہ اسلام میں اور شریعت میں ہے، لیکن آج کل کا دور تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ آج کل تو لڑکا اور لڑکی خود ہی سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں یہ پھر بھی ایک بات آخر میں یہی کہوں گی کہ سارے لڑکے ساری لڑکیاں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے اوبیڈینٹ ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو کسی اچھی ایجوکیشن میں بھیجا ہے، کوئی ایجوکیشن میں بھیجا ہے، اور اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہو گئی ہے، کہیں وہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان کو سمجھا دیجئے۔ اگر تو بات بن رہی ہے تو آپ بنا دیجئے، کیونکہ شریعت اور اسلام اجازت دے رہے۔ پھر آپ ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کی اولاد آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر شیطان اتنی بغاوت بھر دیتا ہے، ان کے ایموشنز کو اتنا بفرا دیتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ وہی بچے جو آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے، آج وہ آپ سے زبان درازی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں منع کر رہی ہیں، آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے، میری مرضی ہے، میری پسند ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسے چاہتی ہوں۔ تو پلیز اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ سمجھا دیں، اگر وہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنا ایکسپوجر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی لائف ہے، آپ ان کو کر لینی دیجئے۔ وہ بالآخر آپ ہی کی طرف واپس پلٹیں گے، اور جب واپس پلٹیں تو ان کو ٹونٹنگ نہیں کیجیے گا، ان کو کریٹیسائز نہیں کیجیے گا۔ آپ ان کو جو ہے ان کا یہ ایسا بار بار یہ نہیں کہیے گا تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔
گیا، ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کریے گا، ان کو جو ہے آپ طریقے سے سلیقے سے سمجھائیے گا، کیونکہ ان کے اوپر ایک ٹھوکر لگ چکی ہوگی۔ ان کو اسلام سے اور قرآن سے جوڑ دیجیے گا تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کرے، وہ کسی دوسری چیزوں کے اندر، کسی غلط گیدرنگ کے اندر نہ چلے جائے اور آپ کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ، اگر آپ کی لڑکا یا لڑکی اگر کہیں کوئی کام کرنا ایسا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ اگر سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ، اگر وہ صحیح ہے تو آپ ان کو گھر بلائیے اور ان کو دیکھیے اور پھر ان کو اسپیس دیجیے اور پھر ان کی شادی کر دیجیے۔ یہی آج کا میرا لیسن تھا کہ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور حضرت علی چاہتے تھے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں بنایا اور کوئی وہ نہیں کیا۔ تو آپ کے بچے یا بچی اگر کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ان کی بات مان لیجئے، بجائے اس کے کہ وہ غلط راہوں پہ نکلیں اور غلط جذبات میں جائیں اور غلط جو ہے راستوں کے انتخاب کریں اور آپ کو بے عزت اور رسوا کریں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، آپ لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی ان چیزوں کو روک دیجئے، آپ ان کو ان کا ایکسپوجر کر لینی دیجئے، ایکسپیرینس کر لینی دیجئے، اس سے آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، آپ کی بات سننے والا، آپ کی بات ماننے والا بنا دے۔ اور اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی واقعی اگر کوئی ایسے ہیں اور طریقے سلیقے کے ہیں تو وہ آپ کی بات مانیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہر کوئی، دیکھیں 5 fingers are not equal، آپ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا کے بچے غلط ہیں یا پوری دنیا کے لڑکے لڑکیاں غلط ہیں یا پوری دنیا کا ماحول خراب ہے۔ ماحول بھی اچھا ہے، لڑکے لڑکیاں بھی اچھے ہیں، شریف بھی ہیں، ماں باپ کے فرما بردار بھی ہیں، باتیں ماننے والے بھی ہیں۔ تو آپ بھی اپنا دل بڑا کر دیجئے، آپ جیسے ان کو بچپن سے لے کر کے ان کی ہر تکلیف میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو اس آخری معاملے میں اتنے زیادہ وہ نہ بنے، اس معاملے میں بھی ان کو سپورٹ کر دیں۔ اگر وہ صحیح ہیں، اگر وہ جینین ہیں، تو میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ اگر جینین ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں تو آپ دیکھیں اور پھر آپ اس پر عمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے بیٹے بیٹی کے قابل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو آپ ان کو سمجھا دیں۔ اگر تو وہ سمجھ جائیں تو ان کی قسمت ہے، اگر وہ نہیں سمجھیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیں، پھر بھی آپ ان کو نکاح کر دیں، ان کو نکاح کر کے رخصت کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ کوٹوں میں جا کے نکاح کریں، بجائے اس کے کہ وہ چھپ چھپ کے کوئی کونے کھدرے اور چور راستے تلاش کریں، بجائے اس کے کہ وہ غلط راہوں پہ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو صحیح اور حلال راستے کی طرف راغب کر دیں۔ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور آپ کا نام بھی بچ جائے گا۔ عزت بہت آپ نے سالوں میں کمائی ہے، اس عزت کو ملیا میٹ نہ کریں۔ امید ہے کہ ہمارے والدین کو اور بچوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آخر میں بچوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ پلیز اپنے والدین کو پریشان نہ کریں۔